बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और अब्दुर्रऊफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हम कल बड़ा मिस कर रहे थे, हमारा साथी हरमीत सिंह कल नहीं था मौजूद, थोड़ा सा उसे पूछेंगे भी कि वो कहाँ गायब था। मेरे ख्याल में एक मुश्किल में वो पड़ा हुआ था, उस मुश्किल के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे, उसके गायब होने की वजह। जी हरमीत, कल कहाँ थे आप? वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सर। कुछ केसेस जो है वो भाई के हवाले से पेंडिंग पड़े हैं, जिसकी वजह से हमें जाना पड़ता है। तो मैं पेशावर चला गया था और केस को फॉलो करने के लिए, लेकिन वही अनफॉर्चुनेटली कभी शहादतें नहीं, कभी गवाहान नहीं, कभी जिसने शहादत देनी है वो गायब। तो ये सिलसिला चलता रहे और हम इसको भुगत रहे हैं। बल्कि आम आदमी जो है बेचारा तो वैसे भी अदालत में रुलता चला जाता है, और इंसाफ के जो हम उम्मीद लगाए बैठे होते हैं, तो उम्मीद बड़ी मुश्किल से ही हमारी जो उम्मीद है वो हम पर उम्मीद हो जाते हैं कि भैया अब इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन मुश्किल है, मराइल बड़े मुश्किल, प्रोसीजर है और तरीक़ाकार बड़ा मुश्किल है इंसाफ का यहाँ पे। बहरहाल आप दोनों कैसे हैं? हाँ, चलते हैं। हम बिल्कुल ठीक है, और हम उम्मीद करते हैं कि जो आपके मामलात हैं वो जल्द अज जल्द तय हो जाएं और अच्छे से, मतलब जिस तरह से भी आप चाह रहे हैं वो केस वगैरह वो सही तरीके से आगे प्रोसीड कर जाए। बट एनीवेज अभी हम अपने नाज़रीन के साथ आज का रनडाउन शेयर करेंगे। टॉप स्टोरीज हमारे पास आज की, से पहले होगा जनाब पब्लिक का डेली डोज। उसके बाद हम एक अहम दौरे की बात करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब अमेरिका के दौरे पर, और IMF के साथ उनकी क्या शराइत तय पाई हैं, तफसीलन हमने आज इसको डिस्कस करना है। फिर जनूबी पंजाब में जानवरों की पनाहगाह का क़याम अमल में लाया गया है, इसका मकसद क्या है और किस तरह से ये पनाहगाह जो है वो कायम की गई है, इस पर भी आज हमने आपको अपडेट करना है। और मीग्रेन जिन लोगों को जो भी इस इशू से गुजरते हैं, सफ़र करते हैं, आधे सर का दर्द, ये बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होता है और नॉर्मली किसी मेडिसिन से इसका रिलीफ नहीं मिलता, क्योंकि मुझे भी अक्सर ये प्रॉब्लम रहता है। तो उसके कॉजेज़ क्या हैं और हम किस तरीके से, अगर आपको दर्द है तो इसको ठीक कर सकते हैं, इस पर भी आज हमारे साथ स्पेशलिस्ट मौजूद होंगी। फिर पाकिस्तान में देखने में आ रहा है कि साइबर क्राइम में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है, रोकथाम के लिए क्या करना होगा, और इस कदर जो ऐसे केसेस में इंक्रीज देखा जा रहा है उसकी वजूहात क्या है, वो भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले पब्लिक का डेली डोज, और बड़ी अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के नाम और एजाज। मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा साइंसी अवार्ड पाकिस्तान के डॉक्टर इकबाल चौधरी के नाम रहा। पाकिस्तानी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चौधरी को बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शोबे में इस अवार्ड से नवाजा गया है, और इस अवार्ड का नाम है मुस्तफ़ा प्राइज़ लॉरिएट अवार्ड, इसका नाम है। और मुस्तफ़ा प्राइज़ लॉरिएट अवार्ड जो बेसिकली है हर 2 साल बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में जितने भी मुस्लिम्स रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनको उनकी खिदमात पर दिया जाता है। और इस दफ़ा ये अवार्ड जो था वो पाकिस्तानी प्रोफेसर के नाम रहा। जी, बड़ी ही खुशाइंद बात है, बड़ी अच्छी बात है। उसकी वजह यह है कि मुस्लिम दुनिया में एक तो वैसे ही साइंसदान बहुत कम पैदा हो रहे हैं और बहुत कम साइंस के मैदान में लोग तरक्की कर रहे हैं। पाकिस्तान बहुत ही पीछे है। तो अगर इस तरह की कोई खबर आती है तो मैं तो बहुत खुश हो जाता हूँ, पर्सनल मेरा जहाँ तक व्यू है, और मैं हम सब खुश होते हैं। रोज़ साहब, बहुत खुशी की बात है मेरे ख्याल में, क्योंकि आपकी बात दुरुस्त है। अगर हमारे यहाँ कुछ इस लेवल की बात की जाए तो बहुत कमी भी है, लेकिन अगर कुछ बेहतर काम होता है और उसको उसका रिवार्ड मिलता है तो और काम में तेज़ी भी आती है और लगन जो है मज़ीद बढ़ जाती है। तो मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी खबर आज रोमा ने शुरुआत में ही दे दी। तो ये पूरे पाकिस्तानियों को मुबारक हो, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी रहते हैं। बल्कि मैं फ़ख्र है अपने साइंसदानों पे। ये अब बेहतरी ये है कि ये एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बनाए ऐसा जिसमें इन जैसे और बहुत से लोग पैदा हों, और ये कहीं उस तरह ना हो कि ब्रेन ड्रेन हो जाता है। जो लोग साइंस के मैदान में जरा सी भी तरक्की करते हैं वो बाहर के मुल्क चले जाते हैं, तो यहीं पे रहना चाहिए। चले, इसी से मुंसलिक एक और खबर है, वो वैसे मैंने आगे चलकर शेयर करनी थी, बिकॉज अभी साइंस के शोबे की बात हो रही है और पाकिस्तान में जिस तरह से आपने कहा कि इस तरह से मजीद इंस्टीट्यूट्स भी कायम होने चाहिए, सो आई थिंक वो हमें यहाँ पर ही शेयर कर लेनी चाहिए। शहर कायद का रुख करेंगे, जहाँ पर साइंस की तालीम देने के लिए मुल्क का पहला साइंस सेंटर कायम किया गया है दाऊद फाउंडेशन की जानिब से, और सेंटर को द मैग्नीफाइड साइंस सेंटर का नाम दिया गया है।
ہے اور یہ 3 منزلوں پر مشتمل ہے اور بیسیکلی اس سائنس سینٹر میں ہوگا کیا, سائنس کے جو ڈفرینٹ سبجیکٹس ہیں, ڈفرینٹ موضوعات ہیں, ان کے بارے میں اویئرنیس بھی دی جائے گی, پڑھائی بھی کروائی جائے گی, اور جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہوں گے جو کوئی پریکٹیکلی کام بھی کرنا چاہتے ہیں سو یہاں پر پراپر لیبس بھی مہیا کی جائیں گی جہاں پر آ کر پریکٹیکل کام بھی کیا جا سکتا ہے. سو یہ ایک اور اچھی بات ہے, سو میں نے کہا اس کا ذکر یہاں پہ ہی ہو جائے, بہت بہتر ہے. اچھی بات ہے. اور اس میں یہ ہے کہ دیکھو بچے جو یہاں پہ آئیں گے نا, ان کے ذہن میں اگر سوال پیدا ہوتے ہیں تو وہ بہت بڑی بات ہوگی, وہ سوال جن کے جو جواب تلاش کریں. تو مجھے بہت سب پہلے کی بات یاد ہے, جب میں امریکہ میں تھا تو وہاں پہ تقریباً واشنگٹن ڈی سی میں بے شمار ایسے میوزیم ہیں, خلائی سائنس کا ہے, دوسری سائنسز کے ہیں, ڈائناسور وغیرہ کے حوالے سے ہیں. وہاں جب جاتے ہیں بچے سکولز کے, وہاں پہ آتے ہیں, آ کے دیکھتے ہیں اور پھر وہ سوال کرتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں. وہاں گائیڈڈ ٹور ہوتا ہے, تو یہاں بھی اسی طرح کا گائیڈڈ ٹور اگر شروع ہو جائے اور پھر یہ ہر شہر میں سینٹر ہونے چاہیے اس طرح کے. بالکل ٹھیک ہو گیا, بالکل. اچھا اب ذرا ہرمیت کا رخ کرتے ہیں نا, اس سے ذرا ایک سوال پوچھتے ہیں. ہرمیت, دنیا کی سب سے ٹال جو خاتون ہیں وہ اس سال یہ اعزاز کس ملک کے نام رہا ہے؟ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی ان کا نام ہے. خواتین تو اچھا ویسے آپ نے سوال بڑا مشکل سا کر دیا, لیکن میں نے جتنی بھی دیکھی ہیں تو افریقن ممالک کی زیادہ تر خواتین جو ہے لمبی دے پائی ہیں, بٹ آپ کے پاس جو ہوگا شاید کسی اور ملک کی ہو. چلیں, ویسے آپ بڑے باخبر ہوتے ہیں سو میں نے سوچا شاید آپ کو پتا ہو, بٹ چلیں یہ جو خبر ہے میں اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں. ہرمیت فیتا لے کے ناپتا پھرتا ہے, ملک جاتا ہے جا کے ناپتا ہے کس ملک میں لمبی. نہیں, یہ کبھی کبھی مجھے پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں نا شو کے دوران کسی نہ کسی موضوع پہ, میں نے سوچا آج ذرا ان کو بھی پھنسایا جائے. ہرمیت کے بعد فیتا نہیں ہوتا. نہیں, میرا واسطہ لمبی خواتین افریقن سے زیادہ پڑا ہے تو اس لیے میں نے ان کا ذکر کر دیا. بہرحال تصویروں میں کوئی گوری چٹی نظر آ رہی ہے. اوکے, سٹوری جناب ہمارے پاس یہ ہے کہ ٹرکی کی ایک خاتون ہے جن کو دنیا کی سب سے زیادہ طویل قامت خاتون قرار دیا گیا ہے اور ان کا جو نام ہے وہ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی آیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ 2014 کا اگر ذکر کیا جائے تو تب بھی ان کو یہ اعزاز ملا تھا کہ یہ دنیا کی سب سے زیادہ ٹال ینگسٹر تھیں. خیر اب بھی یہ اعزاز انہی کے نام رہا, لیکن ابھی ان خاتون کو آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرینس پر دیکھ بھی سکتے ہوں گے. بیسیکلی ان کو ایک بیماری لاحق ہے جو کہ ہڈیوں کی ایک بیماری ہے, جس کے باعث ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی انسان, کوئی بھی بچہ obviously جب اپنی ارلی لائف میں ہوتا ہے, ارلی سٹیجز میں ہوتا ہے تو بہت جلدی جلدی گرو کرتا ہے. سو ان کو یہ بیماری ہے اور اب جناب یہ ہو رہا ہے کہ مطلب یہ جیسے جیسے ان کی عمر زیادہ ہوتی جا رہی ہے ان کے لیے بہت سے مشکلات بھی ہیں. اب یہ ویل چیئر کا استعمال کر کے ادھر ادھر جو جہاں پر بھی انہوں نے آنا جانا ہوتا ہے وہاں پر ویل چیئر کا سہارا لے کر آ جا سکتی ہیں. سو یہ ابھی ہم ویژولز میں بھی یہ خاتون آپ کو دکھا رہے ہیں. 7 فٹ 7 انچ ان کا قد ہے اور اپنے طویل قد کی وجہ سے اور اپنی بیماری کی وجہ سے چند قدم یہ چل پاتی ہیں بغیر سہارے کے. سہارا لے کے ان کو چلنا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ ویل چیئر میں یہ ہوتی ہیں. یہ تو ہم نے دیکھ ہی لیا ویژول میں. ابھی پتہ نہیں کتنا, کیونکہ ابھی نوعمر ہیں, بہت زیادہ عمر نہیں ہے ان کی, ینگسٹر ہیں, تو پتہ نہیں اور بھی قد ان کا بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا. لیکن یہ ہے کہ ایسے قد سے کیا فائدہ ہے جس کے ساتھ بیماری بھی ہو. صحیح, لیکن اچھا اکثر ہم نے دیکھا ہے مشکل ہی ہوتا ہے, بالکل مشکل ہوتا ہے. پاکستان کے بھی ایسے ایک کیا نام تھا ان کا, میں نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے, عالم چنا, نو ابھی خیر ایک اور نہیں عالم چنا نہیں, میں کسی اور کا ذکر کر رہی ہوں تو بہت لانگ اگو بات ہے. بٹ اینی ویز پاکستان میں بھی ایک ایسا ہی شخص تھا جس کا قد بہت زیادہ لمبا تھا, لیکن اس کو بھی کوئی بیماری تھی جس کی وجہ سے وہ اس کی ہائٹ جو تھی وہ لمبی لمبی اور لمبی ہوتی چلی جا رہی تھی. پھر اس کے بعد ایک سٹیج ایسی آئی تھی کہ وہ بالکل چل پھر نہیں سکتا تھا. نام میرے مائنڈ سے نکل گیا بٹ یہ ابھی کچھ عرصہ پہلے کی ہی بات ہے. سو اکثر جو جن کی ایب نارمل ہائٹ مطلب لائک اتنی لمبی ہو جاتی ہے, کوئی نہ کوئی پرابلم ساتھ اٹیچ ہوتی ہے. اگلی سٹوری بھی ہمارے پاس اسی سے ہی لائک لنکڈ ہے, لیکن یہ والا سوال اب میں سر سے کروں گی. رؤوف صاحب آپ بتائیں, دنیا کا سب سے زیادہ لمبا مرد کس ملک کا ہے؟ جہاں خاتون ہے وہیں مرد بھی ہونا چاہیے, ہونا تو چاہیے, بٹ ایسا کوئنسیڈنس ہو نہیں سکتا, ہو بھی سکتا ہے بٹ مجھے چونکہ پتہ ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں, میں نے تکا نہیں لگایا. مجھے معلوم ہے کہ اس کا تعلق بھی ترکی سے ہی ہے. سب سے طویل قامت آدمی جو ہے وہ بھی ترکی سے ہی ہے. اس سے پہلے
चाइना के बारे में मशहूर था कि वहाँ का एक जोड़ा जो है वो तवील कामत है, और वो शायद 2008 की बात है मेरे ख्याल में, ये अब की बात है कि सबसे तवील कामत मर्द जो है वो भी तुर्की से ही उसका ताल्लुक है। और ये अगर मैं सही कह रहा हूँ तो बताओ। You are 100% right. ठीक है, बिल्कुल ठीक आपने कहा है। So, अभी हम अगली स्टोरी की तरफ आएंगे। लंबों की बड़ी तादाद आप तुर्की से निकाल के ले आए दोनों। हाँ देख जी, लो। बस हमने कहा कि जरा आज इस हवाले से खबर दी जाए। अच्छा, इनका जो कद है वो 8 फुट और 2.8 इंचेस है, जो मर्द है, वेरी टॉल। यस, हाँ। इनके साथ भी पता नहीं क्या मसला है जिसकी वजह से ऑब्वियसली इनकी हाइट इतनी लंबी है। अगली स्टोरी की तरफ आएंगे, और अगली स्टोरी हमारे पास कराची से है। कराची की पहली जीरो कार्बन स्ट्रीट का क़याम अमल में लाया जा चुका है, और ये जो स्ट्रीट है सूबाई हुकूमत ने हेरिटेज फाउंडेशन के ताउन से इस पर काम शुरू किया है, और डेंसो हॉल से कस्टम हाउस तक तकरीबन 2 किलोमीटर गली को जीरो कार्बन स्ट्रीट करार दिया गया है। मजीद डिटेल्स रऊफ साहब आप व्यूअर्स के साथ शेयर ये यास्मीन लारी वहाँ की आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने इनिशिएटिव लिया और बड़ा ही शानदार तरीके पे इस पे अमल किया गया। और अभी थोड़ी देर में हो सका तो हम विजुअल भी इसके दिखाएंगे। ये पूरी एक स्ट्रीट है जिसको ज़ीरो कार्बन स्ट्रीट, वहाँ पे उन्होंने कोई रिक्शा, टैक्सी, कोई मोटर बाइक उस पर नहीं गुजरेगी, सिर्फ पैदल चलने के लिए आप पैदल चलकर जा बड़ा ही सकते हैं। खूबसूरत लगेगा। मैं तो कहता हूँ कि मतलब ऐसी सड़कें, ऐसी गलियाँ होनी चाहिए। दुनिया के बहुत से ममालिक ऐसे हैं, जिनीवा में मुझे याद है जब मैं था तो वहाँ पे बहुत सी गलियाँ, सड़कें ऐसी होती थी जहाँ पे कोई गाड़ी, कोई कुछ नहीं चलता था और आप सब पैदल चल रहे हैं, तो बड़ा ही मज़ा आता था, बहुत लुत्फ़ आता है। और भी कई मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे इस तरह के निज़ाम हैं, तो ये कराची वालों को बड़ी खुशखबरी उनके लिए। और हम उम्मीद करते हैं ऐसी जो जगह होती हैं फिर उनको देखने का भी दिल करता है। अभी मैं कराची जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, जब भी होगा मैं विजिट तो करूँगी कि जीरो कार्बन स्ट्रीट होती कैसी है। सो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। सो अगर आप लोगों का भी शहर कायद जाना हो तो इसको ज़रूर विजिट कीजिएगा। के लोग हैं उनको तो जरूर जाना चाहिए, जाके विजिट करना चाहिए। एग्जैक्टली। अगली स्टोरी हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग है, और अभी इसके विजुअल्स भी कुछ ही लम्हात बाद आप पब्लिक न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन्स पर भी देखेंगे। बहरीन के बादशाह जिन्होंने रोबोट के हमरा एक इवेंट में एंट्री दी, और जो इनके साथ रोबोट था उसका पर्पस ये था कि वो रोबोट इनको एस्कॉर्ट कर रहा था। बहरीन के अमीर हमाद बिन ईसा जो हैं वो उन्होंने दुबई में एक इवेंट में शिरकत की, और इस वक्त विजुअल्स में आप देख सकते हैं कि इनके हमरा एक रोबोट है जो इनकी सिक्योरिटी पर मामूर है। सो बड़े मजे की चीज है, मतलब अब सिक्योरिटी के फराइज। कल मैंने देखी वीडियो और मुझे बहुत ही मज़े की लगी, और मैंने सोचा कि इसको सबके साथ शेयर करना चाहिए कि अब जो गार्ड्स हैं वो भी रोबोट की शक्ल में होंगे। और वैसे तो कहते हैं कि बाहर की दुनिया इसके ऊपर काम कर रही है कि आपके फौजी बहुत सारे जो हैं वो रोबोटिक हुआ करेंगे, तो आम फौजी को आपको भेजना नहीं पड़ा करेगा। जैसे ड्रोन है उस तरीके से इनको कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन ये तो देखो आप किस तरह से ये गन भी उठा सकता है, पिस्टल भी उठा सकता है, डांस भी कर सकता है। तो ये जायंट सा लग रहा है। हाँ, जायंट सा लग रहा है, बहुत बड़ा लगता है ऐसे जैसे इंसान किसी ने अंदर मतलब ऊपर पहन के वो कोई किया हुआ है, लेकिन शायद वो नहीं है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्म का ये वीडियो आपने कल मेरे साथ भी शेयर की थी। यस आई रिमेम्बर, वही वाली वीडियो है। एनीवेज, अभी हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ आएंगे, और 34 साला एक खातून जिनके बाल इतने लंबे, इतने घने हैं कि इन्होंने अपने बालों के साथ एक कई मन वजनी जो ट्रक था उसको खींच लिया कई मीटर दूर तक। और इसके साथ साथ इन खातून, ये अभी आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने ये जो ट्रक है ये ड्रैग किया अपने बालों के साथ। और इसके साथ साथ इन खातून के पास ये एजाज़ भी हासिल है कि काफ़ी देर तक ये फ़िज़ा में झूलती रहीं अपने बालों के साथ। सो बालों के साथ तो ये करतब दिखाना कोई इतनी मामूल की बात तो नहीं है, बट जो लोग इस तरह के काम करते हैं वो ख़तरा भी उसमें बहुत ज़्यादा होता है। फिर इसमें ऑब्वियसली ट्रेनिंग वगैरह भी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। लेकिन सवाल इनसे ये है कि जनाब इन्होंने अपने बालों को इतना मजबूत और घना और तवाना कैसे बनाया कि ये इतने इतने वजनी जो ट्रक्स हैं उनको ड्रैग कर लेती हैं। इसमें इनका जो मैं पढ़ रही थी उसमें तो था ये बहुत ज़्यादा कंडीशनर यूज़ करती हैं या इस तरह। लेकिन जहाँ तक हम पाकिस्तानी ख़वातीन का ताल्लुक है, हमें तो यही सुनने को मिलता है कि कंडीशनर रेगुलर बेसिस पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आपके बालों को कमज़ोर करता है। पता नहीं ये किस किस्म का कंडीशनर यूज़ करती हैं, बाल लंबे भी हो रहे हैं और घने भी हो रहे हैं। होगा, कहते हैं 2 बोतल रोज कंडीशनर की इस्तेमाल करती हैं, जिसकी वजह से इनके बाल इतने मजबूत हैं और शक्ल भी माशाल्लाह बड़ी प्यारी है। आप ये देखो, बाल खींचने के बावजूद
خیر اس طرح کی کنڈیشنر کی ہمیں بھی ضرورت ہے, اگر کسی کو پتا ہو کہ ہمارے بالوں کا روز ستیہ ناس ہوتا ہے سٹائلنگ اور وہ چیزیں کروا کر, تو ہمیں اس طرح کی چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اگلی سٹوری ہمارے پاس چترال سے ہے جناب. چترال کے حوالے سے ایک ویڈیو وائرل ہے سوشل میڈیا پر, ابھی ہم آپ کو وہ دکھائیں گے بھی. اس میں ایک دلہا اور دلہن کو دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ اپنی شادی کے موقع پر روٹی پکا رہے ہیں, اور میں اپنے پروڈیوسر صاحب سے کہوں کہ یہ ویڈیو چلائے بھی. اور بیسیکلی یہ چترال کے ریت رواج میں سے ایک ہے کہ مرد اور عورت جو ہیں وہ مل کر روٹی پکاتے ہیں. اس کا مقصد کیا ہے یہ تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا, بٹ یوزلی یہاں پر جو شادیاں ہوتی ہیں اس پر ہوتا یہ ہے کہ جو خاتون ہے وہ روٹی بیل رہی ہوتی ہے اور جو مرد ہوتا ہے وہ روٹی سہا ہوتا ہے اور لوگوں کو کھلاتے ہیں. جو ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے لڑکی جو ہے اس نے تو پھینک دیا, لڑکا شرما رہا ہے, ذرا تھوڑا سا گھبرا رہا ہے. لیکن میرے خیال میں اس سے اگر دیکھا جائے تو سمبولکلی یہ کہا جا سکتا ہے کہ جی مل جل کے یہ چلیں گے, مل جل کے مطلب گھر گزاری سنبھالیں گے, گھر بات کا انتظام کریں گے. بڑا اچھا لگ رہا ہے, ویسے بڑا کیوٹ سا کپل لگ رہا ہے. اور وہ دیکھو وہ کس طرح سے مدد سے وہ بیل کے دیے جا رہی ہے. اس کے لیے یہاں پر ضروری یہ ہے کہ خاتون کو روٹی پکانی آتی ہو. بیلنی آتی ہو, بیلنی بھی آتی ہو, پکانی بھی آتی ہو. obviously ابھی تو وہ مرد پکا رہے ہیں نا, خاتون کو طریقے پتہ ہونے چاہیے. ہاں لیکن یہ ہے کہ اچھا ویسے روما اگر ہم دیکھیں نا تو چائنا میں ایک قبیلہ ہے, ان کی جو ریت ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ خواتین پہ جو جس کی شادی ہو نا اس سے پہلے تھوکا جاتا ہے. تو اس کے بعد اس کی شادی ہوتی ہے. تھوکنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کل اگر شادی کے بعد آپ کی کوئی تزیق ہوتی ہے تو آپ کو عادت پڑ جائے, یا ایسے مختلف قسم کی جو چیزیں ان پہ لگائی جاتی ہیں, یا کالک پوچھی جاتی ہے تاکہ کل کوئی بہت ساری چیزوں کا آپ مقابلہ کر سکے شادی سے پہلے. اچھا ایک اور قبیلہ یہ بھی ہے کہ وہ زیادہ تر لڑکی جو ہے, لڑکا بھی روئے گا, لڑکی بھی روئے گی, اور 1 مہینے تک ان کو رونا پڑے گا. اس کے بعد جب شادی ہوگی تو اس لیے رویا جاتا ہے کہ بھیا شادی کے بعد تو ویسے ہی آپ نے رونا ہے تو دوبارہ رونے کی طرف نہ آ جائے, اس سے پہلے آپ رو جائیں. اس سے مختلف قسم کی جو ہے قبیلوں میں نئی ساری چیزیں آ جاتی ہیں, بٹ یہ بھی کمال کا ہے, پیارا ہے. بالکل کمال کا ہے. رونے سے مجھے یاد ہے کہ وہ ایک دلہن بہت رخصتی کے وقت رو رہی تھی, اس کا روتا دیکھ کے وہ دولہا سے رہا نہیں گیا, وہ بھی رو پڑا. اچھا تو دولہا کے چچا جو ہے اس کو تھپکی دی, پیار سے چپ کرایا اور کہا بیٹا تو ابھی نہ رو, تو نے ساری زندگی رونا. ویسے یہ باتیں ہی بنی ہیں, مرد کو اتنے معصوم نہیں ہوتے کہ شادی کے بعد روتے ہیں, اکثر ایسے بھی ہوتا ہے وہ رلاتے بھی ہیں خاتون کو. بٹ اینی ویز یہ تو ہنسی مذاق کی بات تھی. ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, پبلک کا ڈیلی ڈوز تو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا, وی ہوپ کہ آپ نے دیا ہوگا. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گی کچھ نئے موضوعات کے ساتھ. گڈ مارننگ پبلک. بریک کے بعد ایک بار پھر سے شو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ابھی ہم ایک ایسے پھل کی بات کریں گے جو کہ آپ کے موڈ کو, زندگی کو خوشگوار بنا سکتا ہے. ہرمیت سے ہی پوچھیں. ہرمیت نے پگڑی پہنی ہوئی ہے, دستار ہے اس کے اس رنگ کی. ہرمیت سے پوچھ رہے ہیں, ہرمیت کون سا پھل ہے جناب؟ ویسے تو مجھے جو پھل پسند ہے, میرا موڈ جس سے ٹھیک ہوتا ہے وہ تو الگ ہے, لیکن آپ بتائیں کہ کون سا پھل. مجھے تو ان دنوں میں جو پھل ہے وہ ظاہری بات ہے دو ہی, جو کلر روح صاحب نے بتایا تو یا تو اورنج ہو سکتا ہے اور یا جاپنی پھل. ہاں جاپانی پھل, پرسمن کی ہم بات کر رہے ہیں. پرسمن ان دنوں ٹھیلوں پہ آپ جو دستار کا کلر روح صاحب نے کیا, ہاں دستار کا رنگ ویسا ہے تو بڑا ہی ذائقے دار ہے. بڑا مطلب اس کو آج کل تو ویسے یہ ہے کہ اس کو پکایا ایسے جاتا ہے کہ میرے خیال میں جیسے آموں کو نرم کر لیا جاتا ہے. پہلے وہ ہوتا تھا کہ سخت ملتے تھے بہت زیادہ, لیکن اب انہوں نے ترکیب ایسی استعمال کر لی ہے کہ بہت ہی نرم ہوتے ہیں, اور نرم ہونے کے ساتھ میٹھا بھی ہو جاتا ہے. میرے خیال میں جو آپ پکانے کی بات کرنے سے کوئی چٹنی وغیرہ بنائی جاتی ہے؟ نہیں پکانے کی نہیں, کچا پھل ہوتا ہے. کچے پھل کے پیکٹ میں ایک وہ جو اس کے بناتے ہیں, بڑا پیکٹ باکسز وغیرہ جو ہوتے ہیں, اس کے اندر کچھ پکانے والا کیمیکل استعمال کیا جاتا ہے. مجھے نہیں معلوم اس کے نقصان کتنے زیادہ ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس سے یہ نرم ہو جاتا ہے بہت زیادہ, اور ٹھیلوں پہ دور دور تک مطلب یہ ملتا ہے. اچھا بعض لوگوں کا کہنا ہے, اچھا یہ جو پکانے والی بات ہے نا, یہ میں بھی کہوں, میں نے لائک کہیں یہ سنی بھی ہے, پڑھی بھی ہے, یہ پکایا بھی جاتا ہے. اور پکایا اس طرح سے جاتا ہے کہ اس سے مختلف قسم کی جیلیز, مشروبات, سالن وغیرہ تیار کیا جاتا ہے. پڈنگز وغیرہ میں بھی یہ ڈالا جاتا ہے, تو پکایا بھی جاتا ہے. ایک تو پکنا دوسرے والا ہو گیا نا, رائپ والا, اور ایک یہ والا بھی ہے. اور اس کو ہم لوگ بھی کہتے ہیں اردو میں؟ نہیں وہ کچھ اور ہوتا ہے.
अच्छा, ठीक हम हो लोग गया। कोई और चीज है, हम लोग तो ऐसे छोटा काले रंग का होता है, ठीक, और ठीक। ये जापानी फल है जो बड़ा इतने साइज में तकरीबन होता है और इसका रंग बिल्कुल अच्छा, वैसे रऊफ साहब हमारे यहाँ क्योंकि ये ज्यादा इसकी पैदावार हमारे इलाकों में होती है, तो जो आपने काला अमलोक की बात की, तो वहां पे इसे हमारे पुश्तो जुबान में बड़ा अमलोक कहा जाता है, छोटा अमलोक कहा जाता है। अच्छा। तो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन ये है कि वहां पे ये टर्म, ये नाम जो है काफी इसी तरह इस्तेमाल होता है। और इसमें अच्छा। मैंगो शेप का भी एक फल है, जापानी फल है, लेकिन वो मैंगो शेप में आता है। इसके मुख्तलिफ अक़साम है, ज्यादातर हमारे गाँव में जो पाए जाते हैं। और इसके लिए मुख्तलिफ केमिकल की आपने बात की, तो हमारे घर में भी या तो भूसा ले आते हैं, उसी में रख लेते हैं, आराम से सॉफ्ट हो जाते हैं ये, या आटा जो है गंदम का, उसी में ये रखे जाते हैं, जिसकी वजह से ये काफी सॉफ्ट। और एक और चीज की बड़ी, ये बड़े ज़ायक़ादार होते हैं। अगर इसको, ये जब कच्चा होता है और इसको इसके मुख्तलिफ पीसेस करके इसको धूप में खुश्क ड्राई कर दिया जाए, तो ये ड्राई फ्रूट का काम भी इसे लिया जा सकता है। बड़ा इसका जो टेस्ट है, मजीद इसमें लज्जत पाई जाती है। लेकिन जितना ठंडा होगा ये, और जितना जो है ये पक जाता है, तो फिर इसका स्वाद कमाल का होता है। और अच्छा, ज्यादातर मैं हमारे पहले यहाँ भी- कुछ ऐसे दरख्त हम लोगों ने रखे होते हैं गाँव में। जी जी जी, कंप्लीट जी। करें बात। हाँ, मैं कुछ ऐसे दरख्त हमने संभाल के रखे होते हैं, जिसकी बड़ी केयर की जाती है, और जिसमें ये उधर ही पकाए जाते हैं, बस दरख्त से उतारे नहीं जाते इन फलों को। तो इसका खाना जो है जनवरी और दिसंबर के महीने में फिर और भी ज्यादा, ये जब पक जाते हैं तो ये इनका जो रंग है वो मजीद रेड से ज्यादा डार्क इसकी तरफ चला जाता है, तो जिसकी वजह से रंगत में भी तब्दीली आ जाती है, मिठास में भी। मेरे ख्याल मिठास जो, और शहद की तरह ये मीठा हो जाता है। जबरदस्त और हो गया। तारीफ करूं, मुंह में पानी आ रहा है आप दोनों का। अच्छा, मैं पहले भी हम लोगों ने एक दिन ये डिस्कस कर रहे थे इसी फल को, तो मैंने तब भी ये बात सोची थी कि अब मैं खा कर देखूंगी, बस मैंने कभी से टेस्ट नहीं किया। पता नहीं क्यों, शायद कभी मौका ही नहीं मिला, बट अब टेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन मैं देख रही थी कि ये फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, और ये आपके मूड को तो खुशगवार बनाता ही है, लेकिन इसके साथ साथ ये फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स है। आपके ब्लड शुगर लेवल को बहुत ज़्यादा मेंटेन रख सकता है, आपके ब्लड प्रेशर को बहुत हद तक मेंटेन रख सकता है। इसके साथ साथ अगर आप इस फल का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको फॉलेज और हार्ट अटैक के खतरे से भी बचा सकता है। बहुत हद तक जो इसका खतरा है वो रिड्यूस हो सकता है, और भी मतलब दिल की बीमारियों से आप बहुत दूर रह और सकते एक हैं। और चीज ऐड करता जाऊं, रोमा रऊफ साहब, आपने देखा होता है कि जो हमारे हिंदू भाई हैं, उनके यहाँ नारियल को बड़ा मोतबर एक फल उनका समझा जाता है। इसी तरह ये जो जापानी फल है, जितने भी चाइनीज हैं, बुद्धिस्ट हैं, या जापान के लोग हैं, या दीगर ऐसे लोग, तो वहां पे ये बड़ा मुबारक फल उसको समझा जाता है, और बड़ा अहम मौके पर ये दिया जाता है। और इसकी कीमत जो है बहुत ज्यादा हाई है। यहाँ पे तो हमारे यहाँ तो वैसे फ्री में मिल जाते हैं, लेकिन बाहर आप जाएंगे तो इसके डॉलरों में इसकी कीमत है, और तकरीबन 10-12 डॉलर पर ये आपको मिल जाता है पर जापानी फल। तो इसकी कीमत, और खास सीजन जो है गोंग शी फचाई, जो चाइनीज का की ईद होती है, जिसको गोंग शी फचाई कहते हैं, तो उसमें इस फल की कीमत मजीद बढ़ जाती है। और वहाँ पे जब हम चाइनीज, मेरे दोस्त थे, जब उनके यहाँ हम जाते थे तो पहले सबसे पहले ये फल रखा जाता था और बड़ी तारीफें की जाती थी। लेकिन उनके सामने हम तो ये नहीं कह सकते थे कि भैया हमारे यहाँ तो ऐसे ही मिल जाता है, लेकिन आपके यहाँ बड़ा महंगा है। तो ये इसके थोड़े से ये खसूसियात भी हैं, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बिल्कुल, खसूसियात तो आपने बता दी, कुछ चीजें तो मैंने भी बता दी। रऊफ साहब, आप बताएं इसको जापानी फल कहते क्यों हैं? हाँ, मतलब ये वैसे इसके बारे में भी एक ये बहस है। उसकी वजह यह है कि चीनी समझते हैं कि ये उनके इलाके का फल है, इसका नाम कुछ और होना चाहिए। मुझे तो परसिमन मतलब इसका नाम ज्यादा मालूम है। और अभी हरमीत ने जैसे कहा, मेरे लिए बड़ी हैरत का बायस था कि बड़ा अमलोक, छोटा अमलोक और बड़ा अमलोक, लोकल अंदाज में मैं अमलोक को वही समझता था जो छोटा अमलोक काले रंग का होता है, और वो बड़ा मजेदार होता है, वो भी उसमें गुठलियां होती हैं, ठीक है ना, तो वो भी है। लेकिन बहरहाल मजेदार फल है, और इसको जरूर आजकल आपके ठेलों के ऊपर मौजूद है, इसको खाएं, जरूर एंजॉय करें। बिल्कुल, और अगर अभी तक आप भी मेरी तरह कि आपने टेस्ट नहीं किया, तो आपको भी टेस्ट करना पड़ेगा। मैं भी आज जाके इसको टेस्ट करूंगी, इसका इतने फायदे हैं, सो इसका टेस्ट कैसा है। बट एनीवेज, अभी हम शो में एक ब्रेक करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। गुड मॉर्निंग पब्लिक।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। व्यूअर्स, पाकिस्तान इस वक्त माली मुश्किलात का शिकार है और इसी सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब पाकिस्तान को माली मुश्किलात से बाहर निकालने के लिए बार बार अपनी मौशी टीम तब्दील करते रहते हैं, लेकिन अब की बार उनका इंतखाब वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब हैं, जो कि इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं और अमेरिका में वो अमेरिकन गवर्नमेंट के आला उहदेदारान से मुलाकातें करेंगे। इसके साथ साथ IMF, आलमी बैंक और दीगर मालियाती इदारों से कर्ज के हुसूल के लिए भी मुज़ाकरात करेंगे। सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त सदर FPCCI मियां नासिर हयात मग्गू साहब हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं। नासिर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर फरमाइएगा, ये दौरा जो है वज़ीर ख़जाना का वो किस कदर कारगर साबित होगा, और इसके साथ साथ अगर हम पाकिस्तान के इस वक्त चैलेंजेस देखें, सियासी अदम इस्तेहकाम है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, गुर्बत है और आए रोज़ जो चीज़ें हैं उनकी कीमतों में भी हम इजाफा देखते हैं, पाकिस्तान क्या इस पोजीशन में है कि IMF की जानिब से अब जो शराइत आयद की जाती हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सके? देखिए, पहली बात यह है कि अपना घर ठीक करना चाहिए, अपने वसाइल से मामला ठीक करने चाहिए। वहाँ जाएंगे पैसे मांगने के लिए कोई ना कोई डालनी है, तो मेहर नहीं कि इनको वहाँ जाके अभी कोई IMF से मुलाकात करते थे। खास तौर पे जब ये जो पहले क्वार्टर की रेवेन्यू कलेक्शन है 187 बिलियन रुपीज ज्यादा हुई है, तो यहाँ कोई जरूरत नहीं थी कि जाके, क्योंकि वहाँ जाएंगे वो यही कहेंगे नए टैक्स लगाओ, उसके अलावा तो उनके कोई डिमांड होती नहीं है। तो कोई हमारे मुल्क के लिए मुफीद तो आज तक साबित नहीं हुआ, ना किसी और मुल्क के लिए साबित हुआ। ठीक है नासिर साहब, अभी हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, दोबारा से राब्ता करने की कोशिश करते हैं। वही सूरत हाल कि ऑब्वियसली IMF की जानिब से जब भी कोई शराइत आयद की जाती हैं वो पहले से भी ज़्यादा टफ होती हैं। अभी भी यही कहा जा रहा है कि जो नेचुरल गैस है उस पर सब्सिडी को ख़त्म किया जाए, उसमें इजाफा भी किया जाए, कीमतों में गालिबन 35% इजाफा कहा जा रहा है। इजाफे की बात हो रही है, पेट्रोलियम प्राइसेस की इजाफे की बात हो रही है, और वो कहते हैं कि शायद एक शर्त ये है कि 160 रुपए पर लीटर तक पेट्रोल की प्राइस को बढ़ाने की बात हो रही है। उसके अलावा ये बात हो रही है कि आप बिजली की कीमतों में बढ़ाएं। नासिर साहब हमारे साथ दोबारा मौजूद है। नासिर साहब, सॉरी आपकी आवाज़ कट रही थी, आप हमारे साथ ही हैं। आपने जैसे कहा सबसे पहले अपने घर को ठीक करना चाहिए। अपने घर को ठीक करने के लिए क्या किया जाए? अब लेकिन अब वहाँ जब जाएंगे IMF में बड़ी कड़ी शराइत सामने रखी हुई है और वो कड़ी शराइत मानना भी बहुत मुश्किल है, तो क्या किया जाएगा फिर? देखिए, बात यह है कि आपको अपने मुल्क में बैठ के टैक्स कलेक्शन ज्यादा करनी चाहिए, ना कि लोगों पे और टैक्स। सबसे जरूरी बात यह है कि आप जो टैक्स आप रिफॉर्म, दोबारा से प्रॉब्लम आ रही है, हम दोबारा से आने की कोशिश करते हैं। सर माजरत आपसे चाहेंगे, दोबारा आपसे राब्ता करने की कोशिश करेंगे। सर आप ही अपनी बात जारी रखें कि हमें अपने, वो जिस तरह से नासिर साहब भी कह रहे थे, घर को ठीक करने की ज़रूरत है, टैक्स कलेक्शन ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तमाम लोग एक ज़माने से कह रहे हैं, हुकूमतें आती हैं और वो कहती हैं कि हमारे यहाँ GDP का बहुत कलील मिकदार में लोग जो हैं वो टैक्स देते हैं, इसको बढ़ के कोई 8% 9% पे होना चाहिए, तब जाके शायद कर्ज़ों के इस जाल से हमारी जान छूट सके। अभी ये बात हो रही है कि स्कूक बॉन्ड पाकिस्तान ने जो जारी किए थे, जिसका इजरा किया था, उन स्कूक बॉन्ड के ऊपर $1 बिलियन वापस करने हैं। $1 बिलियन वापस करेंगे तो फिर हमारे ज़र मुबादला में और कमी आएगी और प्रेशर और ज़रा बढ़ेगा। अच्छा, इसी तरह से अब हम ये देख रहे हैं प्रेशर ये भी आएगा कि रुपए को जो आज़ाद किया जाए, उसके ऊपर कंट्रोल ना कोई भी रहे। उस सूरत में रुपया जो है वो और गिरेगा। हमारे यहाँ इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रही है, इस वक्त $6 बिलियन की तकरीबन इंपोर्ट हो रही है। एक्सपोर्ट हमारी जो है वो सिर्फ $2 बिलियन की है। $4 बिलियन का जो फ़र्क है, इसने हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला हुआ है, तो ये प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। तो अब मतलब किस तरीके से IMF को मुतासिर कर पाएंगे? $1 बिलियन का तकरीबन कर्जा किस्त जो है वो मिलने की उम्मीद है। जो शौकत तरीन साहब वैसे तो पुर उम्मीद है, वो जाते हुए कह रहे थे कि वो पाकिस्तान को मिल जाएगा, लेकिन मुश्किल शराइत पर मिलेगा, ऑब्वियसली फिर शराइत के बाद ही मिलेगा, और शराइत को फिर हुकूमत अवाम पर इम्प्लीमेंट करवाएगी, और फिर महंगाई का एक नया तूफान, जिस पर पहले ही हमारी अवाम जो है वो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। सूरत हाल मजीद अल्लाह ना करे संगीन हो, बट अपेरेंट जो सिचुएशन नजर आ रही है उससे तो हम यही कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। हरमीत का भी कॉमेंट चाहेंगे। जी हरमीत।
جی بالکل، آپ کی رؤوف صاحب نے جو بات کی کہ IMF کی جو شرائط ہے یقیناً وہ دن بدن سخت ہوتی جا رہی ہے. اگر ہم دیکھیں تو کنسٹرکشن کی جو انڈسٹری تھی اس میں بڑی تیزی ایک انقلاب برپا ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، کیونکہ قیمتیں جو تھی سیمنٹ سریا کی قیمتیں کم تھی. اب اگر ہم دیکھیں تو 10% اس میں کمی آئے گئی ہے. اس طرح اگر ہم گھی کی بات کریں تو اس کی پروڈکشن جو ہے 10%، وہاں 12% تقریباً وہاں پہ کمی دیکھنے کو ملے. تو یہ جو صورتحال ہے، مزید اگر IMF مزید شرائط بڑھائے گا تو اس سے جو ہماری انڈسٹری ہے، چاہے وہ ٹیکسٹائل کی یا دیگر انڈسٹری جو ہیں، اس پہ بھی اثر پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ معیشت کی جو وہ رفتار ہے وہ دوبارہ سست روی کا شکار ہو جائے گی. ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں اس وقت جو ورلڈ بینک کی جانب سے جو گروتھ ریٹ کی جو شرح بتائی گئی، گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے کہ 4.8 ہوگا، لیکن ہم جو دیکھ رہے ہیں جو ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے پاکستان کے متعلق یہ ہے کہ 4.3 سے بھی بڑھنا بڑا مشکل ہے. تو حالات جو ہے وہ دن پر دن سخت ہوتے جا رہے ہیں اور شرائط بھی کڑی ہوتی جا رہی ہے. اس طرح انٹرنیشنل پہ ہم دیکھیں، دنیا کے مختلف ممالک میں بھی دیکھیں، بلکہ بین الاقوامی سطح پر پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو اب شرائط یہ بھی ہے کہ پیٹرول کی قیمت مزید بڑھائی جائے. جیسے پیٹرول کی قیمت بڑھے گی تو ظاہری بات ہے ہر چیز میں جو ہے مہنگائی کی اگر ہم بات کریں مزید بڑھتی جائے گی. لیکن ٹیکس جو ہے سب سے بڑی بات ہے کہ ٹیکس کلیکشن جو ہے ابھی تک ہم اسی طرح ناکام نظر آ رہے ہیں. جو ایک وہ طبقہ جو جن کے پاس جو لائف سٹائل ہے، جو لگژری لائف سٹائل گزارے، جو زندگی ان کی، ان پہ ابھی تک اسی طرح ٹیکس کلیکشن ان سے نہیں ہو پا رہی. جب تک ٹیکس کلیکشن نہیں ہوگی تو یہ ملک اسی طرح معیشت جو ہے یہاں پہ سست روی کا شکار ہوگی. اور ٹیکس کلیکشن اس وقت بہت بڑی بات ہے، کیونکہ آپ نے تو کھانے پینے ہر چیز میں اپنے ٹیکس لگا دی ہے، لیکن جو مختلف چیزیں آ رہی ہیں اس میں ٹیکس کی بھی جو لوگوں سے کلیکٹ کرنا ہے، جن کی بڑی بڑی تنخواہیں ہیں، جو بہت بڑا پیسہ کما رہے ہیں، ان سے ٹیکس وصولی جو ہے وہ اس وقت ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے، اس پہ سختی ہونی چاہیے. جس طرح لاہور میں FBR کی جانب سے آپریشن کیے گئے، کئی بڑے بڑے بنگلوں میں بڑی بڑی گاڑیاں، بڑی بڑی چیزیں جو چھپائی گئی تھیں، جنہوں نے گاڑیاں لی 2010 میں، 12 میں، 16 میں، ان کے باوجود انہوں نے FBR میں اس کے حوالے سے کوئی رپورٹ نہیں کرائی. تو یہ چیزیں ہونی چاہیے، آپریشن ہونا چاہیے باقاعدہ، اور سختی سے اقدامات ہونے چاہیے، کیونکہ اگر خوشحالی آنی ہے تو ٹیکس ہمیں ہر بندے کے اپنے پے کرنا ہوگا، تب جا کے کئی ملک میں خوشحالی آ سکتی ہے. حمید، اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہم ہمارا ٹریڈر ہے جو بنیادی طور پر ٹیکس نہیں دینا چاہتا، اور میں 2-3 دفعہ کے واقعات میرے ایسے ہیں کہ میں جہاز میں ایک دفعہ تھائی لینڈ جا رہا تھا، اور اس میں کوئی 15-20 لوگوں کا ٹریڈرز کا ایک گروپ تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا. وہ آپس میں بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے حالات دیکھو جی، برا حال ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ لوگ ٹیکس دیتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم ٹیکس نہیں دیتے. تو میں نے کہا آپ عیاشی کرنے کے لیے تھائی لینڈ جا رہے ہیں اور ٹیکس آپ دیتے نہیں ہیں، آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ کہیں کہ پاکستان کے حالات خراب ہیں؟ آپ کو حق ہی نہیں پہنچتا. تو بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جب ان کے اوپر کوئی ٹیکس لگانے کی بات ہوتی ہے وہ ہڑتال پہ چلے جاتے ہیں، بالکل فوراً ہڑتال پہ چلے جاتے ہیں، اور کوئی بھی صورت میں کامیابی نہیں. اور افسوس کے ساتھ سر مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جیسے ان کی جو ہڑتالیں ہوئی ہیں اس میں زیادہ تر جو ہے اپوزیشن کی پارٹیاں اپنے لوگ اندر گزار لیتی ہیں، اور وہ لوگ احتجاج پہ اکسانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ملک کی جو معیشت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اپوزیشن کی پارٹیاں کسی نے اس ملک کا نہیں سوچا، بلکہ وہ اس ایک نیک مافیا کو سرگرم رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی سیاسی پارٹی کسی نہ کسی صورت میں وہ ان ہو جاتی ہے، یا جو بزنس مین ہے ان کا کوئی نہ کوئی تعلق جو سیاسی پارٹیوں سے ضرور ہے، اور وہ اسی کے کہنے پہ یہ معاملات ہوتے ہیں. اگر ٹیکس کلیکشن جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بات آپ کی درست ہے کہ بہت بڑے ٹریڈرز ہیں، لیکن جب بات آتی ہے تو یہ ڈیچوں کو بند کر لیتے ہیں. اور میرے خیال میں جب اس طرح سے مہنگائی ہوتی ہے تو سب سے زیادہ جو اس کا امپیکٹ آتا ہے وہ متوسط طبقے پہ اور نچلے طبقے پہ ہی آتا ہے، کیونکہ جو امیر آدمی ہے تو وہ کوئی نہ کوئی، اس کے تو اور اتنے سورسز ہوتے ہیں کمانے کے، ارن کرنے کے، ان کا تو گزارا ہو جاتا ہے، وہ نہ ٹیکس دیتے ہیں، ان کے گزارے بھی ہوتے ہیں. بٹ اصل جو مسئلہ آتا ہے وہ متوسط طبقے کے لیے اور ایک عام آدمی کے لیے آتا ہے. بٹ خیر دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو دورہ ہے اس سے کیا نتائج جو ہے وہ برآمد ہوتے ہیں، اور IMF کی جانب سے کیا شرائط جو ہیں وہ فائنلائز ہوتے ہیں، اور پاکستان پر اس کو کس طرح سے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے، ایک بریک آئیں گے. گڈ مارننگ پبلک. بریک کے بعد ایک بار پھر سے شو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ویورز آپ دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ پبلک، اور فزیو تھراپی کو اگر ہم دیکھیں تو یہ جو شعبہ ہے حالیہ کچھ سالوں میں اس میں بہت زیادہ کام بھی ہو رہا ہے، اور آج کل مختلف بیماریوں کا اگر ذکر کیا جائے، کمر درد ہو، فالج ہو، دل کے امراض ہوں، ہڈیوں کی بیماریاں ہوں، نیک پین ہو، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں آپ کو لازمی طور پر ایک فزیو تھراپسٹ کی ضرورت پڑتی ہے. یعنی کہ مختلف بیماریوں میں فزیو تھراپسٹ کا رجحان، ان کی مانگ میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. امپورٹنس اور اسپیسیفکلی آج ہمارا مین فوکس بھی سر یہی ہوگا کہ کمر درد جو کہ بہت زیادہ کامن ہے، اسپیشلی خواتین کا اگر ہم
ہم ذکر کریں تو اس کے کازز کیا ہیں اور ایزی ٹو ڈو ایکسرسائزز کیا ہو سکتی ہیں. اس وقت فزیوتھراپسٹ ڈاکٹر اقصیٰ اعجاز ہمیں شو میں جوائن کری ہیں. اقصیٰ تھینک یو سو مچ, ویلکم ٹو گڈ مارننگ پبلک. اقصیٰ سب سے پہلے اگر ہم کمر درد دیکھیں تو یہ بہت زیادہ کامن ہوتا چلا جا رہا ہے, اور اسپیشلی خواتین جو کہ شادی شدہ ہوتی ہیں اور ڈلیوری کے بعد اس طرح کے بہت سے مسائل جو ہیں وہ سامنے آنے لگ جاتے ہیں. کازز کیا ہیں اور ایزی ٹو ڈو ایکسرسائزز کیا ہو سکتی ہیں کمر درد کو کم کرنے کے لیے, ایوائڈ کرنے کے لیے؟ سب سے پہلی بات میں یہ کہوں گی کہ کمر درد آج کل تو بہت کامن ہے, کیونکہ بچے ہر وقت فون پہ اور اس طرح کر کے ان کے پوسچر خراب ہو جاتا ہے, ہر وقت بیڈ پہ لیٹنے کی وجہ سے. پڑھنے کا بھی طریقہ اس طرح ہے کہ بیڈ پہ لیٹ کے پڑھتے ہیں آج کل کے بچے. تو اس کے علاوہ جو خواتین کچن میں ہر وقت کھڑے ہو کے کام کرتی ہیں, پھر جب آپ جیسے آپ نے کہا کہ ڈلیوری کے ٹائم پہ, تو اس میں ان کا پوسچر خراب ہوا ہوتا ہے, آگے کی طرف تھوڑا لورڈوسس بڑھ جاتا ہے ان کا, تو اس کی وجہ سے ان کا پوسچر خراب ہونے کی وجہ سے کمر میں درد ہوتی ہے. اس کے علاوہ مسکولر ویکنس کی وجہ سے بھی کمر میں درد ہوتی ہے, اور ڈیورنگ پریگنینسی اس میں سیاٹیکا کی وجہ سے کمر میں درد آتی ہے. کمر میں درد اس وجہ سے آتی ہے کیونکہ مسکولر ویکنس ہے, یا پھر کمر میں جو ہماری نرو گزر رہی ہوتی ہے اس کی کمپریشن کی وجہ سے بھی کمر میں درد آتی ہے, اور وہ پاؤں تک جاتی ہے کچھ لوگوں کے. تو اس میں فزیوتھراپسٹ میں یہ ریکمینڈ کروں گی کہ وہ ایکسرسائز کرتے ہیں جس میں اس کی مسکولر اسٹرینتھننگ ہوتی ہے, اور اگر سیاٹیکا ہے تو کمپریشن آف دی نرو ہوتی ہے, تو اس میں ہم نرو کی کمپریشن کو ہٹانے کے لیے ایکسرسائز کراتے ہیں جس میں ٹریکشن آتی ہے اور اسٹرینتھننگ آتی ہے, پھر اسٹریچنگ بھی کچھ مسلس کی ہوتی ہے. اور سیاٹیکا صرف کچھ لوگ سمجھتے ہیں سیاٹیکا صرف اسپائن کی وجہ سے ہے, تو یہ صرف اسپائن کی وجہ سے نہیں ہوتی, کچھ مسلس بھی ہوتے ہیں جیسے پیریفارمس مسل ہے, اس میں بھی ہماری نرو گزر رہی ہوتی ہے اور وہ سیم نرو ہوتی ہے جو سیاٹیکا ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے بھی کمپریشن آتا ہے اور پین آتی ہے. تو پھر اس کے لیے بھی ہم مسل کی ہم ریلیز کرتے ہیں, اس کا جو اسپازم ہوتا ہے اس کو ریلیز کرتے ہیں, اسٹریچنگ ہوتی ہے اور اس کی اسٹرینتھنگ کرواتے ہیں, اور کچھ موڈیلٹیز بھی یوز ہوتی ہیں. یہ اسٹوما کا جو سوال تھا نا وہ یہ تھا کہ وہ لوگ جو آپ تک نہیں آ پاتے, یہ تو ہے نا کہ آپ لوگ کرتے ہیں, لیکن جو لوگ آپ تک نہیں آ پاتے ان کی کمر میں درد رہتا ہے یا مختلف حوالوں سے جو پوسچر ہے وہ خراب ہوا ہوا ہے. جیسے ہے نا بچے ہر وقت وہ فون پہ آج کل لگے ہوئے ہیں, خواتین ہیں وہ بھی فون پہ لگی ہیں, مرد ہیں وہ بھی فون پہ لگے ہوئے ہیں, اسکرین کی طرف بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں, وہ توجہ ساری وہاں ہیں, آنکھیں بھی خراب ہو رہی ہیں, گردن, یہ کندھے, یہ بیک بون, یہ سارے کے اوپر پڑا ہے. یہ کوئی ایکسرسائز بیٹھے بیٹھے کریں, گھر پہ کریں, کیا کریں جو اس سے کمی میں کچھ اس میں کمی آئے؟ ایکسرسائز بیٹھے بیٹھے بھی ہوتی ہے, اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کے لیے میں نے یوٹیوب چینل اپنا بنایا ہے کہ جو لوگ ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتے, کورونا کی وجہ سے بڑا تھا کہ ڈپارٹمنٹس بند تھے, فزیوتھراپسٹ ڈپارٹمنٹ بند تھے, تو اس کے لیے میں نے یہی بنایا تھا کہ چینل بنایا تھا اپنا یوٹیوب پہ کہ لوگ گھر پہ بیٹھ کے نا آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سی ایکسرسائزز کرنی چاہیے. تو اس میں وہی اسٹرینتھنگ اور اسٹریچنگ ہوتی ہے. اب جیسے کہ لیٹے میں آرام سے, تو اس کے بعد آپ نے اپنی کمر اٹھا کے رکھنی ہے 10 سیکنڈ کے لیے, اور پھر اس کو کمر اٹھا کے رکھیں 10 سیکنڈ کے لیے ایسے. ہاں جی ٹھیک ہے, بالکل ٹانگیں سیدھی کر کے اور نیز پھر بینڈ کر کے, اس کے بعد کمر اٹھا کے رکھنی ہے. اس کے بعد پھر ٹانگ جب سیدھی کرتے ہیں تو اپنی کمر کو نیچے بیڈ کے ساتھ پریس کرتے ہیں, تو یہ اسٹرینتھنگ کر لیا. ہاں جی سب بالکل. اس طرح پھر 10 سیکنڈ کے لیے دبا کے پھر چھوڑنا ہے, 10 ٹائم ریپیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, 10 سیکنڈ یہ, 10 سیکنڈ یہ, 10 سیکنڈ یہ, 10 سیکنڈ یہ. اور اس کے بعد یہ اسٹرینتھننگ اور مسلس کی کانٹریکشن کے لیے یوز ہوتی ہے یہ ایکسرسائزز. اور پھر اگر اس کے بعد جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارا فون یوز ہے, تو اس کی وجہ سے ہمارے جو مسلز ہیں نا نیک کے, وہ بہت اسپازم میں جاتے ہیں. اس کے علاوہ فارورڈ ہیڈ پوسچر آج کل بہت کامن ہے, بچوں میں بھی بڑوں میں بھی, اور اسپیشلی جو بائک چلاتے ہیں نا جینٹس, ان کے لیے. اچھا, جس طرح سے آپ بات کر رہی ہیں یہ واقعی آج کل ہم لوگ خود بھی ہیں, فون کا استعمال بہت زیادہ ہے. کس پوسچر میں فون کو یوز کیا جائے کہ ذرا نیک پہ اسٹریس کم آئے؟ یہ ہے کہ آپ جب فون یوز کرتے ہیں تو اس کو تھوڑا اپنی آئیز کے قریب کر کے, جیسا لیپ ٹاپ بھی ہے تو اس کے اندر جیسے ڈیسک ورک بہت سارے لوگ کرتے ہیں, تو ان کا لیپ ٹاپ کی اسکرین نیچے ہوتی ہے, تو آئی لیول پہ جب ہوگا نا تو وہ ہمارا نہ فارورڈ ہیڈ اس طرح کر کے ہمیں دیکھنا پڑے گا. اپنے پوسچر کا خود دھیان رکھیں کہ آپ کے شولڈرز اور جو ایئرز ہیں وہ ان لائن ہوں. اور اس کے علاوہ جب آپ اپنی اسکرین کو اپنے بالکل آئی لیول پہ رکھیں گے تو اس میں بھی آپ کا کانٹیکٹ بالکل سامنے ہوگا, تو تب بھی آپ کا پوسچر ٹھیک ہے. جی حرمیت. اچھا, کمر درد, ٹانگوں کا درد, یہ ساری چیزیں تو ہو گئی, لیکن ایک چیز اور ہم دیکھتے ہیں زیادہ تر جو فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے, اچانک ہو جاتا ہے, تو فزیوتھراپی کے ذریعے کتنا ممکن ہے کہ کم سے کم اس کو ریلیکسیشن دی جائے, وہ کم سے کم دوبارہ بحالی پہ آ جائے, تو بات اور ٹھیک ہو جائے. تو اس کے لیے کوئی ایسا ٹریٹمنٹ ہے فزیوتھراپی کے ذریعے کہ وہ ممکن ہو کہ وہ فالج کا مریض دوبارہ ریکور ہو جائے؟
ایسے بہت سے اور پیشنٹ اگر وہ نہیں آ سکتا فزیوتھراپی کے لیے دیہات میں جو لوگ بیٹھے ہیں تو ان کو کیا طریقہ کار آپ بتائیں گی؟ بہت سے لوگ ہیں جو میں نے خود ٹریٹ کیے ہیں کہ فالج کے اٹیک کے بعد کے پیشنٹ میں نے بہت ٹریٹ کیے ہیں اور وہ واپس انڈیپینڈنٹلی ان کی ہوئی ہے, وہ انڈیپینڈنٹ اپنی لائف گزار رہے ہیں. اور آج بھی تو جو دیہات میں لوگ ہیں وہ یہی ہے کہ جب ان کو اٹیک ہو تو وہ ود ان ویک ان کی ایکسرسائز شروع کریں کہ ان کی موبلٹی شروع کریں. جیسے لوگ اپنے ہاتھ کو اس طرح رکھ دیتے ہیں اور کوئی کام نہیں کرتے, کچھ بھی وہ سمجھتے ہیں کہ بس اب ختم ہو گیا, کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اس میں یہ ہے کہ وہ اپنے ان کے ہاتھوں کو جس طرح انگلیوں سے لے کے بالکل شولڈرز تک وہ ان کی موومنٹ کریں, ہلکی ہلکی سی موومنٹ جتنی بھی وہ کر سکتے ہیں ان کی کریں. ان کو خود اتنا ان کو موٹیویٹ کریں کہ وہ اپنے ہاتھوں کو اپنی ٹانگوں کو خود یوز کریں, اور جتنا وہ یوز کریں گے ان کے مسلز کی دوبارہ اسٹرینتھ اور موبلٹی دوبارہ آ جاتی ہے. اچھا اکثر اگر ہم آج کل دیکھیں تو ہم سبھی لوگ بہت زیادہ سیڈنٹری لائف سٹائل گزار رہے ہیں, واک نہیں, کوئی ایکسرسائز نہیں اور اس طرح. اب یہ مطلب اگر میں اپنا بھی ذکر کروں تو شاید میں اس طرح سے ایکسرسائز نہیں کر پاتی, کبھی ٹائم ہی نہیں ملتا. اب ان چیز کے آفٹر افیکٹس کیا ہیں؟ ابھی تو وقت گزر رہا ہے سب کچھ, کیا ان کے آگے جا کے اگلی اگلے جو فیز ہوتا ہے لائف میں اس کا رزلٹ کیا آئے گا؟ نہیں, یہ بہت برا افیکٹ پڑتا ہے کیونکہ دیکھیں جس طرح ہم ایکسرسائز نہیں کرتے, ہم واک نہیں کرتے, واک کی جو ہے اس کے اپنی بہت زیادہ بینیفٹس ہیں کیونکہ اس میں ہم لوگوں کو جو ہمارے مسلز ہیں ان کی موبلٹی رہتی ہے, اور بہت جلدی ایج میں ہمارے نیز میں پین, کمر میں پین اور اس طرح کے شولڈرز میں پین یہ سب آ جاتا ہے. جس طرح ہم واک کرتے رہیں گے ہپ بھی ہمارا موبائل رہتا ہے, اور آرتھرائٹس کے جس طرح چانسز ہو جاتے ہیں بہت زیادہ آتے ہیں واک نہ کرنے سے. نیز میں بہت ایکسرسائز کسی نہ قسم کی کوئی نہ کوئی کی جائے تاکہ آپ آگے جا کے پیرالائسس اور ان چیزوں سے بچ سکیں, کیونکہ obviously ان کے ریزلٹس کیا کیا ایکسرسائز ہو سکتی ہے؟ مطلب آپ جیسے آپ نے ایک تو بتائی نا کمر کے لیے, ہاں جی وہ تو آپ نے بتائی کہ اپنی کمر کو اوپر رکھیں, سیدھا رکھیں, پھر ایسے کریں 10 سیکنڈ کے لیے, سیدھا نہیں بیڈ پہ زور لگانا کمر سے, ٹھیک ہے. ہاں, اور اس کے علاوہ اور جیسے آپ نے بتایا کہ واک کرتے رہیں, واک کتنی آپ کریں؟ کم از کم 40 to 45 منٹس ڈیلی واک کریں. ڈیلی واک کرنے سے برسک واک کی جائے, نارمل واک کی جائے. برسک واکنگ بہت اچھی ہے, برسک واکنگ, کارڈیو واکنگ. بٹ میرے خیال میں بہت سی خواتین ایسی ہیں جن کو عادت نہیں ہوتی چلنے پھرنے کی, جب ڈاکٹر کی جانب سے ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ واک کے بغیر گزارا نہیں ہے, سو ان کو چہل قدمی سے سٹارٹ کرنا چاہیے. مطلب فوری طور پر آپ برسک واک نہیں کر سکتے. اچھا اکثر ایک یہ پرابلم اکثر مجھے بھی رہتا ہے اور شاید اکثر خواتین میں ہوتا ہے کہ آپ کی جو ٹانگیں ہیں ان میں بہت زیادہ بے چینی رہتی ہے, اسپیشلی رات کے ٹائم. اس کے لیے کوئی ایزی ٹو ڈو ایکسرسائز بتا دیں جو اسی ٹائم فوراً کی جائے اور آپ ریلیف فیل کریں. جب آپ ایکسرسائز کرنے لگے نا اس سے پہلے آپ اپنی کمر میں یا اپنی ٹانگوں کے نیچے نا ہیٹ پیڈ رکھیں, ٹھیک ہے. 10 to 15 منٹس آپ ہیٹ پیڈ یوز کریں, اس کے بعد آپ اپنے مسلس کی اسٹریچنگ کریں. جس طرح آپ لیٹے ہوئے ہیں نا سیدھا, بہت سمپل ہے کہ آپ لیٹے ہوئے اپنے اینکل پمپس کریں. جب لیٹے ہوں گے سیدھا تو اپنے پمپس اینکلس کو نا پیچھے کی طرف کھینچ کے رکھیں, اور یہ بھی 10 سیکنڈس کے لیے 10 ٹائمز ریپیٹ کریں. اسی طرح جب آپ اپنے نی ٹو چیسٹ کریں, جیسے اپنی نیز کو بینڈ کر کے اپنے ساتھ لگائیں, یہ بھی 10 سیکنڈز ہولڈ کر کے 10 ٹائمز ریپیٹ کریں. دونوں سائڈوں پہ کریں, یہ آپ کو بہت اچھا فیل ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اور اکثر ایسے ہوتا ہے کہ وزن اٹھانے کی وجہ سے کمر کا کوئی نہ کوئی درد نکل آتی ہے, اس کے لیے فزیو تھراپسٹ پہ جانا ہے یا اس چیز کا بھی ٹریٹمنٹ گھر پر؟ یہ میں نے سب سے پہلے سیاٹیکا کی بات کی تھی. تو جب وزن اٹھاتے ہیں تو وہی بات ہے کہ ہماری جو ورٹیبری ہوتی ہیں ان کے ڈسک ہوتی ہے, اس کی بلجنگ ہو جاتی ہے یا ہرنیشن ہو جاتی ہے, ڈسک سلپ ہو جاتی ہے ویٹ اٹھانے کی وجہ سے. تو یہ بہت کامن ہے کیونکہ بہت سارے پیشنٹ رپورٹ کرتے ہیں اس چیز کے ساتھ. تو اس کے لیے یہ وہ جو میں نے سب سے شروع میں بات کی تھی کہ وہ جو ایکسرسائز بتائی ہے میں نے آپ کو کمر کے لیے, اس میں کانٹریکشن بھی ہو جاتی ہے آپ کے مسلس کے جو کمر کے ہیں. اس کے علاوہ ایک اسٹریچنگ بھی ہے, جس طرح سیدھے بیٹھے ہوں اور آپ نے نا اپنی جو لیفٹ یہ رائٹ سائڈ ہے اس کو لیفٹ سائڈ پہ لے کے جانا ہے اس طرح کر کے, اور اس کو بھی ہم ہولڈ کر کے رکھیں گے 5 to 10 سیکنڈز کے لیے, اس کے بعد پھر ریپیٹ کریں گے. یہ بھی آپ کے دونوں سائڈ پہ, پہلے ایک سائڈ پہ 10 ٹائمز ریپیٹ کریں گے اور پھر دوسری سائڈ پہ 10 ٹائمز. یہ اسٹریچنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بہت زبردست مشورے ہمیں اقصا سے ملے. تھینک یو سو مچ اقصا. ویورز ابھی ہم بریک شامل کریں گے, ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. گڈ مارننگ پبلک. بریک کے بعد ایک بار پھر سے شو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ویورز اگر پاکستان میں سائبر کرائم کی بات کی جائے تو پاکستان میں جیسے جیسے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا رجحان بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو سائبر کرائم میں بھی بہت سا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اچھا, اب سائبر کرائم میں مختلف چیزیں آتی ہیں, سیکچول ہراسمنٹ بھی ہو سکتی ہے,
آن لائن آپ کے ساتھ کوئی فراڈ بھی کر سکتا ہے, پیسوں کے معاملے میں بھی کوئی لین دین ہو اس میں بھی فراڈ کیا جا سکتا ہے, کہیں سے آپ کی کوئی ویڈیوز پکچرز اٹھا کر ان کو آگے پوسٹ کرنا, اس طرح کی مختلف چیزیں جو ہیں وہ سائبر کرائم کے زمرے میں آتی ہیں. اور اس حوالے سے آبویسلی پاکستان میں 2016 سے لاز بھی موجود ہیں, لیکن ابھی بھی اگر ہم گزشتہ 5-6 سالوں میں دیکھیں تو 12 سے 14% اضافہ جو ہے وہ ان کیسز میں ہم دیکھ رہے ہیں. اس وقت ہم اس ٹاپک پر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ لاہور ہائی کورٹ احسان الحق صاحب شو میں ہمیں جوائن کریں. احسان صاحب تھینک یو سو مچ, ویلکم ٹو دا شو. احسان, سب سے پہلے تو یہ بتائیں, مطلب کچھ چیزیں تو میں نے بتا دیں کہ سائبر کرائم میں آتی کیا کیا چیزیں, بٹ آبویسلی آپ بہتر طریقے سے الیبوریٹ کر سکتے ہیں سائبر کرائم ہے کیا اور کس کس نوعیت کے ہوتے ہیں. سائبر کرائم بیسیکلی وہ لاز ہیں جس کے اندر جب کوئی بھی کرائم کمٹ کیا جاتا ہے جس کے اندر سے کوئی ڈیوائس کی کنیکٹیوٹی ہو, جیسے آپ کا موبائل ہے, لیپ ٹاپ ہے, یا آپ کے ماڈرن گیجٹس ہیں, یا جتنے ڈیجیٹل ڈیوائسز ہیں, اور جس سے کسی بھی ڈیجیٹل ڈیوائس اور مشین کو ہٹ کیا جا رہا ہو, وہ آتی ہے سائبر کرائم کے اندر. پاکستان میں پہلے انفارچونیٹلی اس کے لاز نہیں تھے, لیکن 2016 میں پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ ہمارے پاس آیا جو اس تمام چیزوں کو ڈیل کرتا ہے اور لوگوں کو اس سے تحفظ فراہم کرتا ہے. اچھا, مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے, کہ اویئرنیس نہیں ہے, بیسیکلی میسیو لیول پہ کوئی کمپین بھی نہیں چلائی گئی, نہ ہی لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ کس طرح آپ کے ساتھ اگر کوئی فراڈ, فائنینشیل فراڈ کمٹ ہوتا ہے, یا آپ کے ساتھ کوئی سوشل میڈیا کوئی کرائم کمٹ ہوتا ہے, تو آپ کے پاس پراپر فورم کون سا ہے. تو جب لوگوں کے پاس اس چیز کی آگاہی نہیں ہے, نہ ہمارے سکولز میں لیکچر ہوتے ہیں, نہ کالجز میں ہوتے ہیں, اور ٹیچرز بھی بچوں کو نہیں بتاتے, نہ کوئی اس پہ اوپر کمپین چلائی گئی ہے. بیسیکلی یہ بہت اچھا ٹاپک ہے, اور آپ نے جس طرح اچھا ٹاپک لیا ہے, لوگوں کو بہت ضرورت ہے اس کی. ہمارا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایف آئی اے بیسیکلی اس کی کوگنیزنس لیتا ہے. اگر آپ کے ساتھ کوئی سائبر کرائم کمٹ ہوتا ہے تو آپ اپنی اپلیکیشن ایف آئی اے میں دیتے ہیں. آپ اس کو آن لائن بھی دے سکتے ہیں, آپ ان کے آفیسز جو میٹروپولیٹن میگا سٹیز ہیں وہاں پہ جو ان کے ایف آئی اے کے ریلیونٹ سینٹرز ہیں, آپ وہاں پہ بھی دے سکتے ہیں. عام تھانے میں نہیں ہو سکتی؟ نہیں سر, عام تھانے میں نہیں ہو سکتی, بلکہ ہم تو اس چیز پہ کمپین چلا رہے ہیں کہ اس کو عام تھانوں کے اندر ایک سیل بنایا جائے, اور وہاں پہ ایف آئی اے کا ریلیونٹ سائبر کرائم سیل سے آفیسر اس کو ڈیل کرے, تاکہ جتنے ماڈرن گیجٹس آج ہر بندہ یوز کرتا ہے, خاص کر کووڈ کے بعد تو بہت ہی زیادہ لوگوں نے یوز کیا, ہم ٹوٹلی آن لائن کی طرف چلے گئے, آن لائن کلاسز, آن لائن جاب, اور وہ لوگ بھی چلے گئے جن کو کمپیوٹر سے اور کمپیوٹر سائنس سے اتنی نو آؤ نہیں تھی. تو چاہیے یہ کہ اس کو اس لیول پہ لے کے جایا جائے جہاں پہ لوگ کے ڈور سٹیپ پہ ان کو انصاف ملے. اچھا, اب آپ نے بتایا کہ اگر سائبر کرائم آپ کے ساتھ ہو جائے, یعنی یہ ہے کہ آپ کے نام سے کسی نے جعلی اکاؤنٹ بنا لیا, آپ کی تصویر لے کے کسی نے اپلوڈ کر دی, اور اس کے نیچے کچھ اور ڈیمانڈ کسی سے کرنی شروع کر دی, آپ کے پاس روپے کا فراڈ آ گیا, کوئی اس طرح کا ہو گیا, تو یہ آپ سمجھیں کہ آپ کے ساتھ سائبر کرائم ہو گیا. یا آپ کی کوئی تصویر لے کے اس کے ساتھ کوئی ویڈیو لے کے کسی سوشل گیدرنگ کی, اس کو آپ نے غلط طریقے سے بلیک میل کرنا شروع کر دیا, تو یہ کرائم ہو گیا. اب اس کی شکایت آپ نے کرنی ہے, آپ نے بتایا آن لائن بھی ہو سکتی ہے ایف آئی اے میں, اور آپ وہاں پہ سینٹرز میں بھی کر سکتے ہیں. سر اس کے اوپر 2 سیکشن جو ہے نا وہ ڈیل کرتے ہیں پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کے. سیکشن 20 جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے ڈگنیٹی آف نیچرل پرسن کو, اور سیکشن جو 21 ہے اسی ایکٹ کا وہ ڈیل کرتا ہے موڈیسٹی آف دی نیچرل پرسن کو. سیکشن 20 جو ہے وہ بیلیبل ہے, اس کے اندر آپ کسی کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں, میں عام ناظرین کی اویئرنیس کے لیے بتاتا چلوں, آپ اس کے اندر کرائم کمٹ ضرور کرتے ہیں لیکن اتنا ہینیس نیچر کا نہیں ہے. لیکن 21 کے اندر اگر آپ کے پاس کسی کی نیوڈ ویڈیوز ہیں, کوئی تصاویر ہیں, پکچرز ہیں, اور قانون میں جو لفظ ورڈ یوز ہوا ہے وہ ٹرانسمٹ کا ہوا ہے, آپ اس کو جو اپلوڈ کرتے ہیں وہ ٹرانسمٹ کرتے ہیں, خواہ وہ ویڈیو آپ نے خود بنائی ہے یا نہیں بنائی, لیکن اگر آپ کو کسی سے بھی آئی ہے, اگر آپ اس کو آگے ٹرانسمٹ کرتے ہیں تو آپ کرائم کمٹ کر بیٹھتے ہیں. اب سر مسئلہ یہ ہے اس کے اندر کہ آگے ایک گھر کے اندر کامن پلیس ہوتی تھی, وہاں پہ ایک کمپیوٹر ہوتا تھا, اور آتے جاتے ہر کسی بڑے کی نظر ہوتی تھی کہ ان کا بچہ کمپیوٹر پہ کیا کر رہا ہے. آج کل ماڈرن گیجٹس اتنا سمارٹ ہو چکا ہے, اور کرائم بھی اتنا ہائی لیول پہ جا چکا ہے, اور 80% لوگ تو ڈرتے رپورٹ ہی نہیں کرتے, اور جب نہیں رپورٹ کرتے تو جو لوگ یہ ظلم کر رہے ہیں تو ان کے حوصلے اور بڑھتے ہیں, لیکن جنہوں نے رپورٹ کیا رپورٹ نہیں کرتے ہیں, تو ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تعداد جو ہے وہ اکثر اسٹوڈنٹس کی ہوتی ہے. پھر ہم سوچتے ہیں کہ بھیا اگر رپورٹ کر لیتے ہیں تو کتنے پیسے دینے پڑتے ہیں, ویسے تو ہمارے پاس کیفے میں چائے پینے کے پیسے بڑے کم پڑ جاتے ہیں اسٹڈی جب آپ کرتے ہیں. ایسے میں ایف آئی کے پاس اگر آپ جاتے ہیں رپورٹ کرتے ہیں تو کیا اس کے کوئی پیسے لگتے ہیں؟
نہیں سر چارجز ہوتے ہیں نہیں, اس کے کوئی چارجز نہیں ہے, اس کے کوئی پیسے نہیں لگتے. آپ ایف آئی اے میں جا کے بھی کر سکتے ہیں, آپ اپنی آن لائن کمپلین بھی فائل کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو ہمیشہ اگر کوئی بھی کرائم کمٹ ہوتا ہے آپ کو ہراس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے, پریشان پینک ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. صرف اپنے ماں باپ سے بات کریں یا اپنے کسی ایلڈر سے بات کریں یا اپنے کسی گارڈین سے بات کریں تاکہ ایف آئی اے میں کیس لے جا سکے. اور میں بتاتا چلوں کہ ایف آئی اے اس کے اوپر بہت اچھا کام کر رہا ہے, لیکن ایک چیز جو فیس کرنی پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ لیک آف سٹاف اور جو ہمارے پاس سہولیات ہے, ایڈمنسٹریشن کا نظام ہے وہ بہت کمزور ہے. اور لوئر کورٹس نے اس کے اوپر کئی سزائیں بھی دی ہیں اپنا مجرمان کو جنہوں نے یہ کرائم کمٹ کیے ہیں. تو ہمیں چاہیے یہ کہ اس کو تھانے کی لیول پہ پولیس اسٹیشن کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے. اچھا, جس طرح سے آپ نے کہا ہے کہ بہت سے مجرمان کو ابھی تک سزا بھی ہو چکی ہے, لوور کورٹس کی اگر بات کی جائے وہاں سے زیادہ تر جو کیسز پاکستان میں رپورٹ ہوئے ہیں وہ کس حوالے سے ہیں؟ سیکچول ہراسمنٹ کی ہیں, فیک آئیڈینٹیفیکیشن ہے, آن لائن فراڈ ہے, مالی لین دین میں کس حوالے سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ منظر عام پر آتے ہیں؟ اچھا, پہلے ہم صرف یہی دیکھتے ہیں کہ شاید سائبر کرائم سوشل میڈیا کرائمز کو ڈیل کرتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. سائبر کرائم فائنینشیل فراڈز کو بھی ڈیل کرتا ہے, اور فائنینشیل فراڈ کی ریشو اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ وہ قابل فکر اور گورنمنٹ کے لیے الارمنگ سچویشن ہے. اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا. جیسے ہمارے لوگوں کو نہیں پتا, دنیا کے اندر اگر آپ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں تو آپ نے پیمنٹ اس وقت دینی ہوتی ہے جب آپ اپنی پروڈکٹ ریسیو کر لیتے ہیں. اب پاکستان میں فیک پیجز بنے ہیں, فیک ویب سائٹس بنی ہیں, اور وہ آپ سے پیمنٹ پہلے لے لیتے ہیں اور بعد میں یا تو پروڈکٹ ریپلیس کر دی جاتی ہے بہت ہی کسی گھٹیا کوالٹی کے ساتھ, یا آپ کی چیز دی ہی نہیں جاتی. اور آپ جب ان کو رپورٹ کرنے جاتے ہیں تو وہ پاکستان میں ان کا آئی ایم آئی ایڈریس ٹریس آؤٹ ہی نہیں ہوتا. اب پاکستان میں جو سب سے زیادہ مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جتنی یہ فیس بک, انسٹا, ٹویٹر اور واٹس ایپ ہے یہ آپریٹ کرتے ہیں, ان کے جو سرور ہیں وہ فورن کنٹریز کے اندر ہیں. پاکستان میں سر پاکستان میں ان کی میوچل سسٹم بڑھ چکا ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر ہمیں کالز آ جاتی کہ آپ کے نمبر پہ بینظیر صاحبہ کی جانب سے وہ جو انکم سپورٹ ہے اس میں 12,000 روپے ڈال دیے گئے تو آپ نکال دیں. یہ چیز کیا ایف آئی میں آ سکتی ہے کہ یہ سائبر کرائم ہے یا اس کے لیے الگ رپورٹ کرنی پڑتی ہے؟ سر یہ بالکل سائبر کرائم ہے, اور یہ فائنینشیل فراڈ کے زمرے میں بھی آتا ہے. آپ اس کے اوپر ڈیل کر سکتے ہیں, اور بینک کے ریلیٹڈ اگر کوئی فراڈ ہو, یا جیسے آپ نے ابھی کہا, اب بینک کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی سیکرٹ معلومات دیں. میں ناظرین کی اویئرنیس کے لیے بتاتا چلوں, آپ کو کوئی کال آتی ہے کہ آپ کو لاٹری میں سے اتنے ہزار کا انعام نکلا ہے, تو پہلے آپ سوچیں کیا آپ نے کسی لاٹری میں حصہ لیا تھا؟ حصہ لیا نہیں ہوتا. لوگ لالچ میں آ کے اپنی تمام تر معلومات دے بیٹھتے ہیں. ہیکرز ان سے ان کے مائنڈ ٹیکٹکس کے ساتھ اس طرح کھیلتے ہیں. ان سے پہلے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی والدہ کا نام کیا ہے, جو سیکرٹ معلومات ہے, آپ کے والد اور آپ کے دادا کا نام اور آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر, اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہم حساس ادارے سے بات کر رہے ہیں, آپ کے نمبر پہ ایک ٹرانزیکشن ہو گئی ہے غلطی سے اور وہ ٹیررزم میں یوز ہو رہی ہے, لہٰذا ایک کوڈ آپ کے نمبر پہ آیا وہ ہمیں سینڈ کر دیں. جب آپ ان کو اپنا وہ کوڈ واپس بھیجتے ہیں تو وہ ہیلپ لائن کے تھرو یا ہیک کر کے وہ آپ کے سارے پیسے نکال لیتے ہیں. اچھا, میرے خیال میں اس حوالے سے بہت سی اویئرنیس اب لوگوں تک پہنچ گئی ہے, لیکن پھر بھی ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ ایسا ہے جو ابھی بھی اس طرح کے جال میں بہت زیادہ پھنستے ہیں. مجھے کچھ عرصہ پہلے کال آئی کہ جی ہم اساس ادارے سے بول رہے ہیں, آپ کی رجسٹریشن ہونا ہے, تو اپنا وہ وہاں تک تو مجھے نہیں پتا چلا, لیکن جب اس نے کہا نا کہ اپنا بینک کا جو کارڈ ہے اس کا نمبر بتا دیں, تو وہاں میں سمجھ گیا. میں نے کہا اب یہ فراڈ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی احساس ادارے کو میرے بینک کے نمبر سے کیا تعلق ہے, اور میں نے ٹال ٹول دیا. میں نے کہا ہے ہی نہیں میرے پاس یہ, فوراً میں نے پولیس کو فون کیا اور میں نے ان کو کہا. بالکل یہ بات درست ہے احسان صاحب. ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً ہم پکچر اپلوڈ کرتے ہیں فیس بک پہ, عموماً ہماری روما بھی ایسا کرتی ہے کہ کیپشن آپ دیں گے, تو جب کیپشن میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایسے کمنٹس آ جاتے ہیں جو آپ کو اچھے نہیں لگتے, تو کیا وہ بھی سائبر کرائم میں آ سکتے ہیں؟ سر وہ سائبر کرائم میں بالکل آتے ہیں. آپ کسی کی غلط آئی ڈی, فیک آئی ڈی بنا لیں, فیک آئی ڈی سے لوگوں کو سر میسیج کرتے ہیں, ان سے پیسے بٹورتے ہیں, اور اگر غلط کمنٹ کرتے ہیں تو آپ ان کو ڈی فیم کر رہے ہیں. تو جب آپ ڈی فیم کرتے ہیں تو پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 بالکل حرکت میں آتا ہے, اور بالکل یہ قابل جرم, اس کے اندر سزا بھی ہے, اور یہ قانون کے اندر ممانعت بھی ہے. اچھا, اب وہ جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں پکچرز کے ساتھ کامنٹس کی, بہت سے سوشل میڈیا پر پوسٹ بھی ایسی ہوتی ہیں جس پر لوگ جو ہیں وہ کامنٹس کی بھرمار شروع کر دیتے ہیں, بٹ اس میں میرا سوچنا یہ ہے کہ آپ کس کس کو رو پکڑیں گے. ایک دو ہوں تو چلیں ٹھیک ہے, یہاں تو لا تعداد لوگ آ جاتے ہیں, تو بڑا مشکل کام ہے. اچھا, اس کے اندر یہ ہے کہ آپ یہ ہے کہ جو بڑے بڑے دھمکیاں دیتے ہیں ان کو بڑا مشکل سے پکڑا
ہاں جی آپ ایک 6 مہینے سے پہلے ہم نے اس رپورٹ کرایا، ابھی تک اس کی شروعات ہی نہیں ہوئی ہے، حالانکہ آخری پیغام دے دیں لوگوں کو خاص طور پہ اس حوالے سے کہ اپنے آپ کو بچائیں کیسے. سر اس کے اندر سب سے پہلے اگر آپ کو کوئی بھی کال آئے تو آپ اپنے متعلقہ جو ریلیونٹ برانچ ہے بینک کی وہاں پہ کال کریں، ان سے پوچھیں، کیونکہ آپ کا ہوم اکاؤنٹ ادھر ہوتا ہے. آپ ان سے ڈائریکٹ ان کے مینیجر صاحب کو، آپریشن مینیجر، ان کا نمبر رکھیں، ان کو پوچھیں کہ کیا آپ نے کسی قسم کی کال کی ہے، اور فون پہ کسی سے کوئی معلومات نہ لیں، اپنی برانچ کو خود وزٹ کریں جا کے. اور میری گورنمنٹ سے، حکومت پاکستان سے یہ گزارش ہے کہ سکولز، کالجز، جامعات، یونیورسٹیز اور مدرسہ سسٹم کے اندر بھی اس چیز کو لاگو کیا جائے کہ ٹیچر اپنا پیریڈ شروع کرنے سے پہلے 10 منٹ 15 منٹ یا ایک ٹائم مقرر کر دیا جائے، بچوں کو اس کی اویئرنیس کے اوپر لیکچر دیں، اس کے مس یوز کے اوپر. اور آپ غلطی سے جو ہمارے سادہ لوگ یہ کرائم کمٹ کر بیٹھتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا تو بالکل کسی کو اعتماد میں لیا جائے اور فوری طور پر FIA میں رپورٹ بھی کیا جائے. تھینک یو سو مچ احسان، آپ نے ہمیں شو میں جوائن کیا. ویوز ابھی شو میں ایک بریک کے بعد واپس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے شو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ویورز، ربیع الاول کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور اسی سلسلے میں آج ہم نے اپنے شو میں دعوت دی ہے نعت خواں اور صوفی سنگر شبانہ عباس کو، جو کہ پہلے بھی ہمیں گڈ مارننگ پبلک میں بہت دفعہ جوائن کر چکی ہیں اور ان کی آواز سے ہم بہت زیادہ محظوظ بھی ہوتے ہیں، بہت زبردست کلام پڑھتی ہیں. تھینک یو سو مچ شبانہ، ویلکم ٹو دا شو. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ بڑے عرصے کے بعد آپ نے درشن کرائے. نہیں بس مصروفیت اتنی زیادہ تھی. چلیں، ربیع الاول کا مہینہ آپ کو بھی مبارک ہو. سب سے پہلے بتائیں جناب کہ آج کس کلام سے آغاز کریں؟ میں میاں محمد بخشا کا کلام آپ کو سناؤں گی. زبردست، چلیں لیٹس سٹارٹ. اول حمد ثنا الہی، اول حمد ثنا الہی، جو مالک ہر اس دا نام چتارنے والا تے کسے میدان نہ ہر دام تے میں نیواں میرا مرشدی اونچا تے میں اونچیاں دے سنگ لائی تے صدقے جاؤں نا اونچیاں کولوں تے جنہ نیویاں نال نبھائی صدقے جاؤں نا اونچیاں کولوں جنہ نیویاں نال نبھائی تے در مرشد دا خانہ کعبہ تے حج ضروری کریے تقوی رکھ محبوباں دا تے چل دیواراں ملیے تے تو بیلی تے سب جگ بیلی تے تو بیلی تے سب جگ بیلی تے سجنا باج
ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ ਤੇ ਸੁੰਜੀ ਪਈ ਏ ਹਵੇਲੀ ਸਜਣਾ ਬਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ ते सुंजी पई हवेली। जबरदस्त, बहुत- कमाल कर दिया, बहुत अच्छे, हमेशा ही बहुत कमाल करती हैं। हमेशा ही कमाल करती हैं, बहुत जबरदस्त। खूब। हरमीत से जरा कोई उनकी फरमाइश ले लें। अच्छा, वैसे रोमा जब शबाना आती है ना तो मेरा दिल करता है कि इसे सवाल ना किया जाए, बल्कि ये कलाम जाने कलामी बात तो फिर सवाल नहीं करते, शबाना का टाइम मतलब जो है ना बड़ा वो उसको महफूज करते हैं हम। जी, जी। अब क्या सुना रहे हैं शबाना? आमिया सुल्तान बहू। सुल्तान बाबू साहब जी। अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मेरे मुर्शद मन विच लाई नफी इसबात दा पानी मिले हर रगे हर जाई अंदर बूटी मेरे मुश्क मचाया ते जा फुलने ते आ